बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड में खुश आमदीद और मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज ईद होने के बावजूद बिल्कुल एक फॉर्मल सी प्रोग्राम की ओपनिंग इसलिए है कि बहरहाल हम आज जो बात करने जा रहे हैं, जो बातें करने जा रहे हैं वो सियासी तो नहीं है और सियासत पे प्रोग्राम होते भी रहते हैं। आज हम करेंगे कुछ सियासत से और रूटीन से हट कर बातें, लेकिन इसके बावजूद प्रोग्राम तो हमारा वही है और उसी के मुताबिक आगे चलना है। जब हम बात करते हैं ईद के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आपने उसको एंजॉय किया होगा। और अब ईद चूँकि बिल्कुल आखिरी लम्हात पे है, ईद गुजरने वाली है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हम आज के अपने इन लम्हात को भी थोड़ा सा यादगार बना लें। कुछ ऐसी बातें हम आपस में डिस्कस करें और कुछ ऐसे लोगों से कुछ ऐसी बातें सुने कि दिल में उतर जाए वो बात, और कुछ चेहरे ऐसे आपको आज दिखाएं जो आपको खूबसूरत लगें, जो आपको अच्छे लगें, जिनकी बातें आपको कहने में अच्छी लगें, सुनने में अच्छी लगें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज प्रोग्राम में जमा की हैं, और जो जमा किया है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत चेहरा, और ये इतना खूबसूरत चेहरा कि अगर ये फ़िल्मों में चले जाते, और चमकता धमकता चेहरा जो आज आपको किसी बड़े रोल में नज़र आ रहे होते। मैं यहाँ पर लियाकत अली मलिक साहब की बात करूँ, मलिक लियाकत साहब यहाँ पर एक पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन मैंने आपको आपकी खूबसूरती की वजह से इनवाइट किया है। माशाल्लाह, आपके चेहरे पे नूर, आपकी आँखों में ये एक महकशी और एक शराब, और आपका ये खिलता हुआ रंग, और आपका ये अंदाज़, और ये मैं किथे जी बोलना है, मैंने ये दस दो जरा। आप बोलेंगे, इससे पहले मैं आपको दूसरे मेहमान, मैंने आपसे कहा कि हमारे मेहमान बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा आप उनको सुनेंगे भी। तो मैं सायरा ताहिरा का बहुत मशहूर हूँ। सायरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप बड़ी मारूफ गुलकारा हैं, और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मैं जिनके सॉन्ग सुन रहा था, मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा मलिक साहब की हाल ने अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तमाम जो नाजरीन प्रोग्राम आपका देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, और अगली ईद तक अल्लाह ताला आपको किसी भी दुख से बचाए। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। वैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा जो है ना मज़ा आ गया जो आपने तारीफ की। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है। नहीं, मैं इतना खूबसूरत आदमी हूँ तो नहीं, कमाल कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात, मैं सच्ची बात है कि आपको ऑन रिकॉर्ड शायद किसी ने इस तरह, क्योंकि आपका जरा पुलिस वाला मैंने कोई ऐसे कोई इतना नहीं जितना खड़ूस में आदमी हूँ ना, कोई नहीं कहता, यकीन कीजिए कोई नहीं कहता। नहीं कह देते होंगे। मैं आपका व्हाट्सएप में वो भाभी चेक कर सकती हैं, मैं नहीं चेक कर सकता। अगला एक हफ्ता व्हाट्सएप आप रखें। अच्छा, उसमें बिलाल सदीक कमियाना साहब की चैट पढ़िएगा, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, रवा रहेगी। और नहीं, वो गुफ्तगू माशाल्लाह मुझे भी शर्फ हासिल हुआ है, वो जो है वो बाद काफी जड़ा था, तो भी फाका हो जाएगा। यानी कि आप खुफिया नंबर नहीं रखा हुआ? नहीं सर, खुफिया मैं रख नहीं सकता। अच्छा, एक्चुअली ये ना कि जो जिस तरह की मेरी हरकतें हैं ना, मैं खुफिया रख नहीं सकता। मतलब मैं सोशल मीडिया पे नंबर दिया हुआ अपना मैंने कि किसी का कुछ जायज़ काम है तो मेरे साथ मुझे टेक्स्ट कर दे। वो सही, जो पॉसिबल हो मैं कोशिश करता हूँ हेल्प करने की। बहुत सारे लोगों को नहीं भी कर सकता, लेकिन जो पॉसिबल हो। मतलब यहाँ तक भी होता है कि कहीं किसी का लड़काना से किसी का आता है ना, तो आई ट्राई कि मैं डीपीओ लड़काना को कहूँगा, यार ये सोशल मीडिया में मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है, ये अगर इसका जायज़ काम आप कर दोगे ना, तो एक तो उसका ट्रस्ट हम पे बढ़ जाएगा, और दूसरा ये कि अल्लाह आपको जज़ा देगा। दैट्स इट। मेरा तो कुछ नहीं चाहता, एक फ़ोन किया मैंने। नहीं, आपने अपने हुस्न का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। नहीं, ये तो आपने मुझे खुश कर दिया ना आज हुस्न क्या है कि 50 साल मुझे यकीन करें, मुझे मैं सर एक मिनट मैं ना आपसे गवाही लेना चाहूँगा। जो बातें मैं कर रहा हूँ वैसे है, सही है ना? और आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ये सारी अगर आपको नेमतें चीज़ें अता की हैं, और आप खुश शक्ल हैं और अच्छी खूबसूरत बात करें। आप देखें ना, आप मुझे बताएं ना, आप इनके गाल देखें। ओ क्या बात है, आप इनकी आंखें देखें। बाला हो गई है सर आपकी। आप इनकी आंखें देखें, इनकी मुस्कुराहट देखें। कमाल सर, जिन्नियां पिछे लड़ाइयां कीतियां तो सारियां माफ, जिन्नियां पिछे लड़ाइयां कीतियां नहीं अगलियां भी करनी है। मैं एक्सक्यूज मी, अगली भी माफ साथ। अच्छा, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट वापस आते हैं। मलिक लियाकत साहब,
آپ ایک پروفیشنل آفیسر کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی شہرت، آپ نے لاہور کو سرو کیا، ایز سی ٹی سرو کیا، لوگ یاد کرتے ہیں آپ کی محنت کو، یاد کرتے ہیں، اور بھی اچھے افسر آئے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کے دور کو جس طرح آپ نے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی، یاد کرتے ہیں۔ بطور سی آئی اے کے سربراہ کے لاہور کے طور پہ آپ نے جتنے کیس پکڑے وہ ساری اپنی جگہ پر، میں دراصل آج بڑی وہ کیسوں کے اوپر، پولیس کے اوپر، اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن پھر خیال آتا ہے یہ پولیس والوں کی جو عید ہے، پولیس والوں کی، یہ عام آدمیوں کی طرح گزرتی ہے؟ نہیں سر، پولیس والا بنیادی طور پہ مظلوم آدمی ہے۔ پولیس والا ظالم آدمی ہے؟ نہیں، مظلوم آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، اوکے ایگری، چھتر مار دینے سر ایگری، ایک منٹ نجم صاحب، جدوں تسی سفارشی ہوگے نا ملزم دے تے تساں کہنا ہے پولیس والا چھتر ماردا ہے، بڑا ظالم آدمی ہے، لیکن جدوں اللہ نہ کرے تواڈے پتر نو یا تواڈی دھی نو سڑک تے جاندیاں کسی نے انج بالیاں کھوئیاں ہون گیاں نا، وہ بیچاری اپنے دھیان جا رہی ہے، بالیاں کھوئیاں، ਉਹਦਾ خون نکل رہا اتھوں، تو پوری زندگی روندی رہے گی کہ میرا پیو کتنے سی مینوں بچاؤਣ واسطے۔ جدوں تواڈے پتر نو تواڈے سامنے کو فائر مار دے گا تے پھر تسی ملزم والوں نہیں ہوگے، پتر والوں ہوگے، پھر تسی پولیس والے جڑا پولیس والا نو پھڑے گا لیا کے چھتر مارے گا، تسی کہو گے میرا محسن ہے۔ یہ ڈفرینس ہے اسی چیز کا ہے کہ ہم ٹیبل کے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سوسائٹیاں تباہ جو ہے نا اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر اچھے اور برے میں تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صرف اپنے ذاتی پسند ناپسند یا تعلق کی بنیاد کے اوپر۔ ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر پنجاب میں 2 لاکھ پولیس ہے، لاہور میں پچھلے سال 2,74,000 مقدمے ہوئے، میں دعوے سے کہتا ہوں 2,74,000 مقدمے کے مدعی کو بلا لیں، ان کے سر کے اوپر مقدس کتاب رکھ دیں، تو ان کو کہیں بتائیں یہ مقدمے سچے ہیں، تو وہ سارے کہیں گے سچے ہیں۔ تو ان کے جو 6 لاکھ ملزم ہے نا، 6 لاکھ کو منار پاکستان میں اکٹھا کر لیں اور ان کے سر پہ بھی وضو کرا کے کتاب رکھا دیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے واردات کی ہے، تو سارے ہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں کی۔ تو پھر وارداتیں فرشتے کر گئے یا شیطان آ کے کر گیا؟ دیکھیں ہم جو ہیومن بینگ ہیں نا، انفارچونیٹلی ہم ظالم اسی لیے بن جاتے ہیں۔ جب ہمارے گھر چوری ہوئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس ڈاکو کو پولیس نے کرسی پہ کیوں بٹھایا ہوا تھا، جوتے کیوں نہیں مارے، الٹا کیوں نہیں لٹکایا، میری ریکوری پوری کیوں نہیں ہوئی؟ اور وہی اگر آپ اس ڈاکو کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کہیں گے دیکھیں ہمارے سامنے اس کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں نے تو پچھلے دنوں ایک صاحب کو دیکھا، بہت بڑے عہدیدار کو، کہ دیکھیں جی یہ بزرگ کو زمین پہ بٹھایا ہوا تھا، بھئی انہیں 7 قتل کیتے نے تے انہوں جیل دے وچ زمین تے نہیں بٹھانا تے اور کتھے بٹھائیے، انہوں شہنشاہ دی کرسی تے بٹھا دئیے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے اچھوں کے ساتھ اچھا اس ساری اور برے کے ساتھ اس سارے میں پولیس کا عید کے حوالے سے سوال میں مظلومیت کیسے آ گئی؟ مظلومیت اس طرح ہے کہ سر آپ پولیس والے کسی سپاہی کو باہر کھڑے ہو کے پوچھ لیجئے گا کہ اس نے چاند رات پہ کتنے بجے تک مارکیٹ ڈیوٹی کی ہے، وہ 2 بجے تک مارکیٹوں میں ہوگا، اس کے بعد وہ سیدھا مسجد میں چلا گیا جہاں اس کی ڈیوٹی ہے فجر پہ، اس کے بعد وہاں اس نے نماز عید پہ بھی وہیں کھڑا ہے۔ میرے آپ جیسے لوگ اپنے بچوں کو انگلی سے لگا کے مسجد میں آئے ہوں گے اور اس کو ایسی حقارت سے دیکھا گیا، بٹن کھلا ہوا ہے، شیو نہیں کی ہوئی، منہ بھی نہیں دھویا، آج تے منہ دھو لینا سی۔ Nobody would have realized کہ اس نے رات کہاں سپینڈ کی ہے، اسی صف پہ گھنٹہ سویا یہ۔ Nobody would have realized کہ اس کی گھر میں بیٹی رو رہی ہے اور اس کی ماں نے اس کو پھینٹی لگائی ہوگی کہ تیرا باپ باہر ڈیوٹی پہ گیا ہوا، آئے گا تو پھر تجھے کہیں لے کے جائے گا۔ Nobody realized کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں لے کے آیا اور وہ صبح ڈیوٹی کر رہا ہے، کسی نے اس کو عید نہیں ملی اور وہ آپ کی مسجد کے باہر رائفل لے کے کھڑا ہے، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کے بعد وہاں سے جائے گا وہ، کسی بندے نے اس کو نہیں پوچھنا روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ ہماری عادت ہے ہم نماز کے فوراً بعد جاتے ہیں، سب سے پہلے قبرستان میں دعا کرنے جاتے ہیں، قبرستانوں پہ ڈیوٹی لگی ہوگی، وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے وہاں ہوگی۔ تیسری بات، پھر ہم جتنے بڑے پارک ہیں وہاں پہ ڈیوٹی ہوگی، وہاں جا کے ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ گھر کب ٹائم دینا سر؟ تو یہ جو ہے نا، ہم نے انفارچونیٹلی جب ہم ڈکیت کے ساتھ جا کے اس کے سفارشی جا رہے ہوتے ہیں 50 بندے اور پولیس والا ہماری بات نہیں سنتا تو ہم تو اس کو کافر قرار دے دیتے ہیں، بدقسمتی ہے، تو اس لیے وہ ظالم ہے۔ آپ کبھی پولیس والے کی انڈیویجول لائف میں کسی ایک دن میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، کسی ایک سپاہی کی لائف کے اوپر ایک دن کا اس کا سائیکل پورا نہ کور کر دیں کہ وہ صبح سے لے کے اگلی صبح تک کیا کرتا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ پولیس والے کو برا کہہ گئے سر میں پیسے لینے سمیت، سر ایک چھوٹی سی بات، چلیں لیٹس نہیں سر اس پہ ایک تو آپ پورا پروگرام کیجئے گا، ٹھیک ہے، اس پہ کر لیں گے، لیکن اس میں چھوٹی سی ایک میں بات کر دیتا ہوں سر۔ لاہور میں اس وقت 2014 کی جو میں نے پچھلے ایس ایم سی میں ایک سٹڈی پیریڈ پیپر جمع سبمٹ کرایا تھا،
2014 کے ریٹس کے اوپر جو مقدمے 2020 میں ہوئے تھے نا، اس کے مطابق اس کا جو ریٹ بنتا تھا وہ بنتی تھی نا کاسٹ آف انویسٹیگیشن، وہ بنتی تھی میرا خیال ہے 79 کروڑ روپے، 79 کروڑ روپے. جو لاہور کو ملی وہ ملی صرف 5 کروڑ روپے. صحیح سر 79 کروڑ روپیہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن، 74 کروڑ تو کہیں سے آنا ہے نا. سر میری ایک سر وہ 14 کے ریٹ پہ، 14 سے لے کے ابھی تک کاسٹ ڈبل ہو گئی ہر چیز کی. انفلیشن صحیح ہے. آپ 14 کے ریٹ پہ بھی 79 بنتی ہے، یعنی کہ اسی انہوں 5 دے رہے ہو. یعنی کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 1.5 ارب روپیہ ہماری جیبوں سے نکال لیا سر جائے. نہیں، میں جسٹیفیکیشن دی آگے دسنا نا سر، بڑی اچھی گل ہے. آئندہ میں اناؤنس کر دینا کہ جدوں کوئی بندہ قتل ہوتا ہے ہاں پولیس والے کہن جی اسی ڈیڈ باڈی نہیں چکنی، پہلے گورنمنٹ آ کے میں یہ علیحدہ شو کروں گا، علیحدہ شو کروں گا، علیحدہ شو کروں گا. سر پھر شو پھر انج نہ کرو، نہیں پھر علیحدہ شو کروں گا، علیحدہ شو چسکے لینے نے ہوتی کرنے. پوری انویسٹیگیشن نو ایک پورے 1 مہینے واسطے 80 لیٹر تیل دے دیو. پرسیپشن پہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ پولیس کو اتنا مظلوم ثابت کر رہے ہیں. سر مجھے رونا آ جائے گا، آنسو آ جائیں گے. رونا چاہیے آپ کو. ہاں جی، میرے 1300 شہید ہیں، ان کے بچے گھروں میں. آپ دیکھیں نا، میرا پرسوں بچہ شہید ہوا ہے، چونگ میں مقابلہ ہوا ہے. کتنے آپ لوگ گئے اس کے جنازے پہ؟ شہیدوں کے لہو سے آپ اپنے کرپٹ لوگوں کے منہ کو ان کا صاف نہیں کر سکتے. سر یہ لہو اس لیے نہیں ہے شہیدوں کا. چلیں میں پرسیپشن کی بات کرتا ہوں، پرسیپشن کی بات کرتا ہوں. تو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کریں نا. سر تو صحیح نا، نہیں سر پرسیپشن تے ہن تسی ایتھے گولی مارن والا دکھا دیو، ولی بنا دیو، تسی بنا سکتے ہو، میں کتے دکھانی. ایک چھوٹی سی بات کرپشن لی بات کر لوں. ایک بندے نے 302 کا مقدمہ خارج کیا، سی آئی اے نے مقدمہ چلان کیا، اس سب انسپیکٹر کو 302 میں چالان کیا. دس از وٹ وی ڈو. نمبر 2، پورے پاکستان میں سٹیٹسٹکس نکال دیں، سب سے زیادہ پنشمنٹ پولیس میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ. مور دین 33% پر ایئر دے آر بینگ پنشڈ. وی آر ڈوئنگ اٹ. کسی اور محکمے میں نکال دیں. اور میرے کو پٹواری آج تک ڈسمس ہویا دس دیو. نہ کرو، شفقت کرو. کریں گے اس پہ بڑی ڈیبیٹ کریں گے، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں. پولیس نے ہڑتال جو اچھا کر رہے ہیں تسا ترلے پانے نے کہ سر بچہ تو یعنی یہ قسم نال بچ جاواں گے، پولیس نے ہڑتال کر سب تو پہلے دیتی. تسا ترلے پانے نے ملک صاحب خدا واسطے بھیجو، لٹے گئے. اچھا مجھے جانا ہے ایک سانگ کی طرف. میں بڑی سیریس بات ہوگی، میں نے محبت کی باتیں کرنی تھی، میں نے آپ کے حسن سے بات شروع کی تھی اور بات آپ پھر پولیس کی طرف لے گئے، آپ پولیس کی طرف لے کر چلے گئے. مجھے سارے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں. یہ آپ نے ساری باتیں نہیں سنی. یہ بڑے بڑے چلاک آدمی ہیں، یہ باتوں میں گھیر لیتے ہیں، ماحول بنا دیتے ہیں. پہلے میں چلاک ہو گیا. چہرے سے معصوم ہے، چہرے سے معصوم ہے. چہرے کی تعریف حرکتوں سے کھوچل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے صرف ایک بات بتائیں. پولیس جو آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی، ٹھیک ہے، سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی ویسے آپ کو زیادہ ان کی باتوں کی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. پولیس والے ظالم ہیں کہ مظلوم ہیں؟ پرسیپشن مجھے لگتا ہے دونوں، کیونکہ آپ اس کی جو سچویشن ہے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر گل سن لئیے، برابر نہیں ہوتی نا. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہیں کر کے پولیس ظالم بھی ہے اور کہیں کر کے مظلوم. جب تک میں پولیس والوں کو دیکھ کر تحفظ محسوس نہیں کروں گا، ایک اعتماد محسوس نہیں کروں گا، تب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا. میں سچی بات بتا رہا ہوں. باقی مجھے گانے کی طرف آنے گا. سہیل احمد صاحب نے ایک پروگرام دے وچ گل کہی سی کہ وہ پٹواری بنے سی. وہ کہندے نے تو میرے نال اودوں دا پنگے لے رہا، تیری ہوندی کہ ایک بیگا بھی زمین تے میں ویکھدا تو پٹواری نوں اوکھا کہیں جو نا. یہ کتے پھس جائے نا پولیس دے تے انہیں کہ چکر لوانے سکھ دی جوں والا کام کرنا ہے. ساڈی بہت عزت کرنے کہ جے قابو نہیں آئے ساڈے. اور ناظرین مجھے بریک پر جاتے ہوئے بتانا ہے کہ میں چکر میں پھنسا ہوا ہوں، میں چکر لگا رہا ہوں اور میں سکھ دی جوں دی طرح جڑا نا مینوں غصہ بہت چڑھ رہا ہے. جے سچی گل ہے تو سمجھ آ گئی نا، ویسٹرن انٹرسٹ بول رہے ہیں پولیس کے خلاف. نہیں سر. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین عید آپ نے منا لی ہوگی، اچھے اچھے کھانے بھی کھا لے ہوں گے. ابھی سائرہ کے جو آپ نے گانا سنا اور اس سے تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہوگا. اور مجھے جو ہے بریک میں احساس ہوا کہ اگر مجھے آگے پولیس سے بچنا ہے تو پھر مجھے کہنا ہوگا کہ پولیس ہماری بہت اچھی ہے. اور کیوں ملک صاحب، اور اچھے کام کر رہی ہے، اور اچھے کام کر رہی ہے. اس میں بڑے بڑے اچھے افسر ہیں، بہت ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، بہت ہی خوش اخلاق لوگ ہیں اور ماشاءاللہ
چلیں چھوڑیں خیر کتنا کہ جھوٹ عید پہ کتنا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. نہیں آپ عام طور میں بھی بولتے ہیں, کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, عید پر بھی بول لوں تو کوئی عید پہ بھی بول لیں, یعنی کہ مجھے ایک ویسے مجھے ایک بات یہ تصویر پکڑی ہوئی آپ نے, اور ماشاءاللہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اور جو آپ ساری کی گفتگو کرتے ہیں, مطلب صاحب اگر آپ پولیس افسر نہ ہوتے تو فلموں میں جاتے یا کوئی بابے ہوتے, بابے نہیں بابا تو 50 سال دا ہو گیا, بال چٹے ہو گئے سارے, اس تو کہ بابا کی ہونا, وہ بابا نہیں, وہ بابا نہیں, پیری فقیری والے بابے, وہ والا کہہ رہے پیری ہیں. فقیری والے بابے, وہ جو بتاتے ہیں بڑی بڑی زبردست باتیں. نجم صاحب ابھی نا اصل میں پولیسنگ میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بابا بن کے تے بہت چنگا ڈھونگ ہے بندہ, ڈھونگ پا لینا, مفت دی روٹی, مفت دے محل, پولیس سے بہتر ہے. نہیں سر پولیس میں ایفرٹ بہت کرنی پڑتی ہے, بڑی جان مارنی پڑتی ہے, بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں نا ادھا گھنٹہ تے تسی ساڈی کلاس لئی ہے اس ظالم نے, بابا بن کے تے تسی نال پیسے دے کے جاندے ہو, نالے نذرانہ دے کے جاندے ہو, نالے لتاں گھٹ کے جاندے ہو, نالے لتاں گھٹ دے ہو, او دا پرچہ بھی کیتے ہوندے نا, زمین بھی نال نہ کرا کے جاندے ہو تسی کنے کنے ایکڑ, تے نال شکریہ بھی ادا اور کرنا دے ہو ملک کہ صاحب بابا جی وہ الگ بات ہے کہ کام ہو یا نہ نا نا دعا بھی دے کے جاندے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ نے پتر دیتا بابا جی, بس تہاڈے در تے آیا تاں ہی ملیا. ٹھیک ہے نا, کہ بابا بننا تے تسی دو رنگ دے جھنڈے لانے آپ نے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس بھی عہدے پہ رہے, گلگت بلتستان میں جس بھی عہدے پہ رہے, لاہور میں جتنے مرضی تگڑے عہدے پہ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پیر فقیر ہو جاتے تو وہ زیادہ اوہ بہت ڈاڈا, تسی پیر فقیر نو چھڑو تے مرید بندہ نہیں قتل کر دیندے, تسی ویکھیا نہیں کر دیتے ہیں, کر دیتے ہیں نا, کر دیتے ہیں. ایدے چ تسی صبح شام بےزتی کرانے ہیں صاحب. وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں, انہوں نے دوسرے پیر صاحب کے بارے میں پتہ نہیں مجھے وہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, وہ جو شف شف کی بات کی انہوں نے, وہ چنگی بھلی پھینٹی پہ گئی انہوں نے. آپ دیکھیں نا میرا پوائنٹ یہ ہے, میں دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ, لیکن سر یہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں چلنا, یہ ہمارے جیسے دنیا داروں کے بس کی بات نہیں. آلدو آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میزان کے اوپر جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. پلڑا بھاری ہونے کا مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ناقص, وہ یہ ہے کہ 50-50 ہوں تو پلڑے برابر ہو گئے, تو اگر آپ 50.1 بھی ہیں تو اللہ نے بخش دینا ہے انشاءاللہ. تو ہمیں ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 50.1 ضرور ہوں, کہ دائیں والا 50.1 تک ضرور جھکا رہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. جہاں تک یہ ہے کہ آپ زیرو ایرر پہ رہیں, یہ بالکل شریعت کے عین مطابق آپ سے غلطی کوتاہی نہ ہو اور آپ جینوئن اللہ والے بن جائیں, سر بڑی اوکھی منزل ہے. میرے جیسا حقیر غلیظ اور پلید آدمی اس منزل پہ چل نہیں سکتا. تو پھر میرا تھوڑا اختلاف ہو جانا ہے. میں آپ کیا 49% میں آپ کیا گناہوں کی جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں, میں جسٹیفیکیشن نہیں ان کا جواز دے رہے ہیں کہ 49% پہ آپ صرف 51 پہ چلے جائیں. میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, میں آپ کو سبمٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیں نا, ہم وی آر ہیومن بینگس, ہم نے غلطیاں کرنی ہیں, ہم سے گستاخیاں ہونی ہیں. اور اب پرابلم یہ ہے کہ ہم یا تو 100% پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں, سب کو چھوڑ چھاڑ کے جی اللہ کی راہ میں چلے جائیں, پہاڑوں پہ چلے جائیں, جنگلوں میں چلے جائیں, ایسے کر دیں. جب ان میں سے تھوڑا سا ہم سلپ ہوتے ہیں تو پھر ہم یکدم یا رحمان کے قریب ہوتے ہیں یا بالکل شیطان کے قریب ہوتے ہیں. ہم انتہا دونوں ایکسٹینٹس جبکہ ہمیں درمیانی امت کے طور پہ اعتدال, معتدل امت کے طور پہ ہونا چاہیے. ہم اچھے کام کریں, ڈیلیبریٹ پلان کر کے کریں کہ یار ہم نے چلو غلطی ہو گئی نا, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا کفارہ کیا ہے, مولا معاف کر دے, غلطی ہو گئی, آپ سے زیادتی کر دی, ٹائم اگلا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ احساس ہوا ولی نجم صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ کا دل دکھایا, نہیں دکھانا چاہیے, ارسپیکٹیو کہ قصور آپ کا یا میرا ہے, تکلیف تو پہنچی ہے نا, حضور معافی چاہتا ہوں, مجھے آپ کا دل نہیں دکھانا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر فقیر آن اے سیریس نوٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر فقیر ہونا یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے, اوکھا کام ہے, بہت اوکھا کام ہے. حقیقی معنی سر دیکھیں نا, میں ورنہ جس طرح کے ہیں سر پیر فقیر ہو کہ ہن میں اے سی والی گڈی چ آیا, پیر فقیر دا لگژری نال کی کام ہے سر, بڑی سیدھی جی گل ہے سر. پیر فقیر دا تے پھر سادہ جی جڑا میں مثلا آلدو آئی ایم لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی, تو مینوں تے یہ جڑیاں اٹس اے لگژری, اے سی والی گاڑی, اے سی والا کمرہ, دنیا اللہ دی بھکھی مر رہی ہے, میں اے سی والے کمرے چ کنج آرام نال سو جاواں گا. تو I don't know, people may not disagree with me, لیکن this is what I believe. پیر فقیر ہونے والا تو نکال دیں. فلموں میں جانے کا سوچا کبھی آپ نے کہ فلموں میں کام کروں؟ میرا نہیں خیال سر. میں شروع سے جرنلسٹ بننے لگا, میرے استادہ نے سرفراز فاروقی صاحب نے کہا تین گولی بج جانی, انسان بن جا. اچھا, میں LLB چ داخلہ لے لیا, وہ LLB دے وچ داخلہ لیا تے وہ ادھروں آرمی چ آ گیا. میں کہا چلو گولی وجنی دور دی گل ہے, چلو اہیں دے وٹے ماراں گے نا لوگاں نوں. وہ بھی نہیں سرے چڑھیا, میں آرمی چ آ گیا, آرمی چ آ کے میں پولیس چ آ گیا.
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਲਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हो अपने आप नहीं, को ये टकरा चाह लो। रहे हैं कि आप पुलिस में हैं, लेकिन फिल्मों में जाके आप विलन का किरदार अदा करें, ये चाह रहे हैं। अच्छा फिल्मों में यानी पुलिस वाला विलन का किरदार अदा करे। इन्हीं चीज़ों ने बेड़ा गर्क किया कि हमारे जो देसी लोग हैं ना वो तांगे ते बैठे आंदे सन ते उन्होंने वो कलाशन को फड़ी और बाहर जाके जो शान नूं देखते सन ना 100 बंदा मारदे तो जाके गली 'ਚ 4 बंदे मार देंदे सन। और आप ये देखें कि उस दौर में उस फिल्म में, नहीं, वैसे एक पंजाबी बात, फिल्म में excuse एक गोली me, चलती थी और 50 बंदे मर जाते थे। वो जाके गली 'ਚ 4 बंदे मार आवाज देंदे भी सन। नहीं सर आती थी। एक्सक्यूज मी, ये आपने हीरो क्यों नहीं कहा, आपने विलन क्यों कहा? पुलिस वाला ना, पुलिस वाले हैं ना, आप उनसे कह रहे हैं कि आप चले जाए, तो ऑब्वियसली अब जिस स्टेज पे वो हैं, नहीं हमारे हीरो पुलिस पता वाले कौन है? बन ये गए देखा ना वो। सर हमारे हीरो वो हैं। पुलिस को, वो पिछली डिबेट को याद करें, पुलिस को लोग विलन ही समझते हैं। सर वो इसलिए समझते ना साडा हीरो कौन है। ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ। हमारे हीरोज वो हैं अनफॉर्चुनेटली। तो फिर ऐसे ही होगा ना, जो किसी को जब आप चोर को हीरो बनाएंगे तो फिर पुलिस वाला विलन ही बनेगा। बनेगा ये ना हुजूर। बड़ी एक ये पॉइंट आप देखें ना, आप सोसाइटी का बड़ा सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम डाकू को बेहतर करके पेश कर रहे हैं ना, प्रेजेंट करते हैं। तो जो बंदा उसका देखे ना, एक बंदा है, एक रेपिस्ट है, वो नंबर ऑफ लोगों को रेप करता है, ठीक है, तो आप देखिए उसके हकूक के लिए भी लोग आके खड़े हो जाते हैं कि इसके भी बड़े हकूक हैं। एक बंदा उसने 200 मुकदमे किए हुए हैं जिसमें को 10-15 में बंदे मारे हुए हैं वारदात में, लेकिन लोग आके तो ऐसे उसको करते हैं कि जनाब इसके तो हकूक बड़े पामाल कर दिए हैं पुलिस ने, इसको हथकड़ी क्यों लगाई है। आपको पता है एक जगह पे मैं सर्व कर रहा था एज ए DIG, मेरा कसूर ये हुआ कि वो बहुत पीसफुल इलाका था जी, मेरा कसूर ये हुआ कि मेरे लड़कों ने 8 किलो चर्स वाला वो एक मुलजम पकड़ लिया, वो बहुत वेल लिंक था। मैंने इनको कहा कि भाई लोगों को कुछ सबक दें, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हथकड़ी लगा के उसको बाजार के अंदर से थाने ले गए, बस निकाल लेके, यानी उन्होंने लोगों को दिखाया, सिर्फ दिखाया कि हथकड़ी लेके, और साथ ही थाना था, बाजार के अंदर से ही जाना था, तो वो थाने लेके गए। तो आपको पता है मेरे खिलाफ एहतजाज हुआ, जुलूस निकला कि इसने मुलजम की इज्जत नफ्स मजरू की है। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 8 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਚਰਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮਜਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਓ ਚਰਸ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। मतलब सारी बातें ਜ਼ਾਲਮ ही ठीक है। मतलब सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जब सोचता है और ये सोचता है कि यार पाकिस्तान ऐसा क्यों है जिसमें लोगों के हकूक़ नहीं है, यहाँ पर तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो वो मतलब सब कहता है कि आप सियासत में चले जाएं, सियासतदानों की बात कर लेगा, आप जैसे बड़े अफसरों की बात कर लेगा, जजों की बात कर लेगा, जर्नलों की बात कर लेगा, पुलिस वालों की बात कर लेगा। सर आप लोगों ने पाकिस्तान को ऐसा कर दिया। पहली बात है ना, पाकिस्तान ऐसा क्यों है। हर वो बंदा जो ये सवाल पूछेगा ना कि पाकिस्तान ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले उसको ऐसे देखना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों है अपने यहाँ पे। सही, अगर वो दूध बेच रहा है तो दूध में पानी मिला रहा है, तो उसको सोचना चाहिए पाकिस्तान ऐसा क्यों है। अगर वो फार्मासिस्ट है तो दवाइयाँ जाली बेच रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों है। अगर वो दवाइयाँ स्टॉक करके बेच रहा है तो पाकिस्तान ऐसा क्यों है। अगर वो आलूओं को पानी लगा के और मिट्टी में करके तो महंगे उस तरह बेच रहा है, तो उसको सोचना चाहिए पाकिस्तान ऐसा क्यों है। अगर वो पुलिस वाला है तो पर्चा दर्ज करने के पैसे ले रहा है, मुलजम पकड़ने के या छोड़ने के पैसे ले रहा है, तो उसको सोचना चाहिए पाकिस्तान ऐसा क्यों है। अगर वो जो है ना मिलावट कर रहा है, तो उसको सोचना ये पाकिस्तान ऐसा क्यों है। शुगर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, तो उसको सोचना है। हम सारे इतने बड़े बड़े मुसलमान हैं, मेरी तरह इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें 1000 दाने वाली रखी हुई हैं, लिखा हुआ है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला काफर है, लेकिन रमज़ान तो 3 महीने पहले असी सारियां चीज़ां स्टॉक कर लेने हैं, तो रमज़ान च साई ते बाकी जड़े ने वो चीज़ां सस्तियां करते हैं, तो असी डबल रेट कर देने हैं। पाकिस्तान ऐसा क्यों है। पाकिस्तान इसलिए ऐसा है कि ਜਦੋਂ मैं अपने घर के अगे 10 फुट का थड़ा बना के जगह कब्जा करना, तो मैनू शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों है, मैंने बनाया ऐसा। जब मैं अपने गली का कूड़ा सारा इकट्ठा करके आपके दरवाजे के आगे फेंकता हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए पाकिस्तान ऐसा क्यों है, मैंने गंदगी फैलाई है। जब आपकी गाड़ी के ऊपर जाते हुए मैं सिर्फ इस बोगस में कि मेरे पास नहीं है, इसके पास गाड़ी क्यों, उसके ऊपर लाइन लगा के जाता हूँ, तो मुझे सोचना चाहिए पाकिस्तान ऐसा क्यों है। हम जिम्मेदार हैं, हम इंडिविजुअली ठीक होंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान मैं तो तुसी डिबेट ऐसा हो पता क्यों कर रहे हैं, ओ फलाना जी लुट के खा गया। तकलीफ ये नहीं कि लुट के क्यों खा गया, तकलीफ है कि मैनू क्यों नहीं लब्बा। हाँ, मैं क्यों नहीं लुटिया, मैं क्यों नहीं लुटिया, इतनी सारी ये सारे सवाल होते हैं नाज़रीन। और अगर आप भी मेरी तरह ये सवाल करते हैं तो वाकई सोचिए, अगर आप दुकानदार हैं और आपने बाहर फुटपाथ पे कब्ज़ा किया हुआ है और बाहर अपने तजावज़ात बाहर तक रखी हुई हैं,
تو یہ پاکستان برا ہو رہا ہے تو آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان ایسا اس لیے ہے. اور اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, اور آپ کو سگنل ریڈ نظر آ رہا ہے, آپ اس کے باوجود توڑ کے جا رہے ہیں, تو پاکستان ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ کرا رہے ہیں, یہ میں کروا رہا ہوں. کہ اگر میں جرنلسٹ ہوں, صحافی ہوں, اور میں صحافت کرتے ہوئے, پروگرام کرتے ہوئے کسی کو جو ہے معاف کر دیتا ہوں اور کسی کا ساتھ دے دیتا ہوں, تو پھر پاکستان میں اس طرح کا بناتا ہوں, خود اس طرح کا. یہ اس لیے ایسا ہے. پھر سیریس ہوگی بات, تھوڑا سا لائٹ موڈ پہ جائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ریک. ناظرین, آج جو میرے مہمان ہیں یہاں پر لیاقت ملک صاحب ہیں اور سائرہ طاہر ہیں. سائرہ جو ہیں گلوکارہ ہیں, اور ملک صاحب سے میری ذرا تھوڑی سی پرانی دشمنی ہے, اور پرانی دشمنی بہت پہلے دور سے ہے. یہ اس دوران گلگت بلتستان میں DIG ہو کے پتہ نہیں کہاں سے عہدے, خیبر پختونخوا میں ہو کے پتہ نہیں کہاں سے دوبارہ آئے ہیں, لیکن ہماری دشمنی جو ہے وہ ابھی تک الحمدللہ قائم ہے. اور ہم اس میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی قائم رہے, اور اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. اور میں سارا صرف ایک بات بتائیے گا, ہر انسان محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. یہ نہیں اتنا سیریس کرتا ہے. ملک صاحب, آپ نے زندگی میں پہلی محبت, اچھا سوال مجھ سے پوچھا, وہ صرف سوال کا میں جواز بنا رہا تھا. میری ان سے دشمنی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی محبت جو ہے آپ کی کب ہوئی؟ کالج میں تھے, اسکول میں تھے؟ مجھے لگتا ہے ویسے آپ جتنے تیز ہیں آپ نے کوئی تیسری چوتھی میں ہی کر لی ہوگی. تیسری چوتھی میں, ہاں اچھی بات آپ نے کی ہے. اصل میں نجم ولی صاحب پڑھے ہوئے نا اس میں کو ایجوکیشن, وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਸਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਰੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ. ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. تو لیکن یہ ہے کہ کاش کے بہانے جب آپ چھپڑ کنارے جاتے تھے, کاش ایسا, میں چھپڑ کنارے جانا ہوتا میرے تیراکی کم از کم آتی ہوتی, میرے تو بھی نہیں آتی. اچھا, تو اصل میں نا یہ پہلی محبت کب کی آپ کے جو دل کی آواز ہے نا. سر آپ جتنے مرضی واقعے سنا دیں, ان کا جو مدعا ہے نا وہیں پہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ محبت. جی میں بتاتا ہوں. اصل میں نجیب علی صاحب جو ہمارا ٹائم تھا نا محبت کرنے والا, جی جی, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے پہ جوانی تو آئی نہیں, بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپا آ گیا. جو ٹائم تھا نا محبت کرنے والا, جہاں لوگ بال بنا کے اچھے کپڑے پہن کے جیل لگا کے پھرتے ہیں, اس ٹائم تے اسی سر گنجا کر کے نا تے اسی کوشش کرنے سے ساڈا کیریئر بن جائے. اچھا, اور جب ہم کیریئر بنانے کے چکر, میری پہلی 2 کتابیں 95 میں پبلش ہو گئی تھی, اور میں ابھی بھی آپ کے کچھ صحافیوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا میں اگر صحافت کی فیلڈ میں ہوتا تو میں تیرا دادا استاد ہونا سی, اور 95 دیا میری کتابیں پبلش ہوئی. تو اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آ گئے تو پھر اور بڑے جھمیلے ہو جاتے ہیں سر, پھر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور زندگی میں محبت کی نہیں سر, سن تو لیں اگے ہوں گل پوری, کیا زندگی خدا کی قسم. نہیں ہے زندگی بڑی سر, اگے زندگی کے چلن سے دیو, زندگی چلن ہی نہیں دیتی, پہلے بریک لاتی. پھر اس کے بعد نا سر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد آپ سے محبت کوئی نہیں کرتا, اور آپ کرنا چاہیں تو آپ کر نہیں سکتے ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس. ابھی کیپٹن لیاقت سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہوں گے, جس جگہ پہ نوکری کریں گے نا اس جگہ 100-150 رشتہ دار 100-150 محبت کرنے والے ہوں گے. جو ہی ٹرانسفر ہوگا یکدم محبتیں ایسے آف ہوں گی جیسے لوڈ شیڈنگ میں بجلی چلی جاتی ہے, ختم. کیونکہ وہ لیاقت سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے, پوسٹ سے, وہ آپ کی پوسٹ سے, رینک سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے کام وابستہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے پاس وہ جو ہم کہتے ہیں نا انکنڈیشنل انلمیٹڈ سیلف لیس محبت کرنے والے لوگ, یو سیلڈم فائنڈ ان یور لائف. جو بے لوس آپ کے ساتھ ویسے ہی آپ کے ویل وشر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ساتھ یہ اٹریکشنز آتی ہیں پوسٹ کے ساتھ ساتھ, رینک کے ساتھ ساتھ, انڈیویجول کے ساتھ نہیں آتی. میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا جو پہلی نظر میں ہو, جو محبت جو سوچ سمجھ کے ہو, وہ ضرورت, وہ تجارت ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ابھی لوگ تجارت زیادہ کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے. اس لیے اس دور میں محبتیں کہاں ملتی ہیں, تجارتیں ضرور ملتی ہیں, محبت ملی ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, محبت تو میں گھروں کਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ میں بالکل آغاز دے وچ کیا سی کہ میں کیا دشمنی تے چلے گی. نہیں سر, اچھا, عارضی سے محبت کر کے مستقل نہیں ملتا,
مستقل سے محبت کر کے مستقل ملتا ہے، تو مستقل سے محبت کریں تو آپ سخی رہتے ہیں۔ آپ میری کتاب حاصل محبت پڑھیں تو اس کا جو پہلا فقرہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ شروع ہوتا ہے کہ جو ہے نا مجھے تم سے محبت ہے مگر میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، اور اس میں آگے پھر ساری مٹیریلسٹک ساری باتیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ محبت کرنی چاہیے، وائی ناٹ، ہو اسٹاپس یو؟ محبت کو ہم نے لمٹ کر دیا نا اصل میں۔ انشاءاللہ تعالی میری کتاب میں وہ جو پہلا اس کا ہے، اچھا، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، محبت اب نہیں ہوگی، اس کے بعد آتا ہے پاگل پن، حاصل محبت اور اساسہ محبت۔ صحیح، یہ سیکوینشل آرڈر میں مضمون ہے، آپ ان کو پڑھیں نا تو یو ول فائنڈ کہ یہ ساری چیزیں سراب ہیں۔ یہ جو ہم محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ یو وانٹ اے تھنگ، یو لائک دیٹ، آپ کو اس نے اٹریکٹ کیا، آپ پاگل پن کی طرح اس کے پیچھے بھاگے، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کہا ہو یہ تو وہ نہیں تھا جو میں چاہتا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مائل سٹون تھا، پہنچ گیا، لیٹس موو فار دا نیکسٹ۔ حاصل کی قدر نہیں رہتی، حاصل کی قدر نہیں رہتی، میری حاصل حاصل ہم کتاب، ہمیشہ لاحاصل کی طرف حاصل حاصل کتاب میری پوری اسی چیز پہ، واقعی میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے کتاب آپ کی، اور ماشاءاللہ لکھنے میں آپ بہت کمال ہیں، بولنے میں کمال ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ۔ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ پروفیشنل ایشوز پہ بھی ملیں گے۔ آج کا نیوز نائٹ ایسے تھا، لیکن چونکہ آج عید کا موقع اور